बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। ख़बरें ही ख़बरें और उनके तज़िये। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में एक दूसरों पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। इलेक्शन के दौरान बारिश कर दी और इस दौरान गैर जानिबदार हलके कह रहे हैं कि कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के 10 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक हो गए, ये उनका क्लेम है। दूसरी तरफ हुकूमत बात कोई बता नहीं रही। मुल्क में ऐसी गैर मुतनाज़ा सूरत हाल है कि हुकूमत ने पूरे खातम ताई की टांग मार दी कब्र पर। पूरे 100 टैडी पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर दी फ़ी लीटर, जबकि दुनिया में 8 से 10% टैक्स कम हुआ और इससे 40 से 30 रुपए कम होना चाहिए, 100 पैसे कर दिए। हालात इतने संगीन हैं कि आने वाले आधे मिनट की भी खबर नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो 5 अगस्त को हुकूमत के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल खेलेगी और इस मौके पर सहेल अफरीदी ने कहा, अब हमने फ़ाइनल हिकमत अमली बना लिया, हुकूमत की ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर मसालत की कोशिश, लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ाम। अब्बास अरगचई ने कहा है कि अमेरिका हमेशा एतमाद करके धोखा देता है, अपनी पोजीशन कमज़ोर करता है, लेकिन ईरान किसी भी अमेरिकन के ना धोखे में नहीं आएगा। अगर उन्होंने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इसराइल को इस पूरी जंग से निकाल लिया, जो असल जंग इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान थी, और मुस्लिम ममालिक को लड़ाने की कोशिश करी है। हमें कभी इम्कान है कि पाकिस्तान इस मौके पर कलीदी किरदार करेगा। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर इनसे जंग नहीं करेगा, लेकिन गैर मुल्की एजेंडा अमेरिका इस तरफ ले जा रहा है। नाने देखिए, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। दिल खून के आंसू रो रहा है जो कश्मीर में जिस तरह लाल ज़मीन की गई। वो कोई बज़ाहिरीन जहाँ बाग को कोई पुलिस वाला हो, रेंजर का हो, खून तो पाकिस्तान का है, खून तो मेरा और आपका है, मुसलमानों का है। खुदा के वास्ते ये तकब्बर और जुल्म बंद कर दे। खुद बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे इलेक्शन में डाका मारा गया। शर्जील मेमन कहते हैं मुस्लिम लीग को इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे, इन्होंने बदमाशी की है। आज बिलावल भुट्टो ने लंबी तकरीर की और हुकूमत पर तनकीद किया। उन्होंने कहा हुकूमत को कश्मीर के इलेक्शन में डाका नहीं मारने देंगे, लेकिन जो कल तकरीबन कहा कि 10% से ज़्यादा वोट नहीं पड़े गैर जानिबदार हल्के, जबकि हुकूमत का दावा है कि 40% वोट पड़े। अभी तक के नताइज के मुताबिक 13 नशिस्तों के ऐलान आए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 4 सीटों को पीपल्स पार्टी को दिया गया, और इस्तेकाम पार्टी को इस्तेकाम मिला, ना वोट मिला, ना उनका वोटर निकला। जबकि उसी दौरान लॉन्ग मार्च के दौरान कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी में ज़मीन खून से सुर्ख हो गई और बड़े ऐसे वाक़यात आए हैं, ऐसे मनाजर आए हैं, क्योंकि मीडिया तो इसको कवर नहीं कर रहा। सोशल मीडिया के वो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए, रेंजर के हुए, या कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के, ये एक भी कतरा खून का ज़ाया नहीं जाने चाहिए था। जानने के ये अल्लाह ताला ने फरमाया, एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और दूसरी तरफ जिसने एक नाहक इंसान की जान बचाई, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जश्न मना रही है और उधर लाशें उठाई जा रही थी। तुम कत्ल करो कि करामत करो। देखे नाज़रीन, आज का दिन कोई आम अब दिन नहीं रहा। आज का दिन एक अजब और परेशान कुन कशमोकश का दिन है। एक तरफ हमारे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का अमल चल रहा था, तारीख और वोटों की बात हो रही थी। कोई कह रहा था टर्न आउट 10% है, कोई कह रहा था 20% है, और ज़्यादातर गैर जानिबदार हल्के कह रहे थे, क्योंकि इलेक्शनों को कवर नहीं करने दिया गया और इसकी लीगली पोजीशन सामने आई ही नहीं। हुकूमत दावे कुछ करती है, पुलिस दावा कुछ करती है, और मकबूजा कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग कुछ कहते हैं, और पीपल्स पार्टी ने इसे नून लीग की धांधली करार दे दिया है, बशमूल बिलावल भुट्टो, नदीम अफजल चंद, शर्जील मेमन, कमरुज़्ज़मा कायरा नेयर और दीगर ने। नताइज दोनों की बात हो रही है, तो हम दूसरी तरफ जनाब एहतजाज हो रहा है। मुजाहिरीन और फोर्सेस की झड़पों ने पूरे माहौल को उदास और बोझल कर दिया। हर दिल परेशान है कि हमें क्या अब
ظاہر یہ ہے کہ آزاد ذرائع سے تو اس کی تصدیق ممکن نہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، اور سچ کہنا ویسے ہی جرم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جو باخبر اور معتبر لوگ ہیں جو بتاتے ہیں وہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ آج ایک دن تشویش اور خوف کے خطرناک تصویریں پیش کر رہے ہیں، بس اللہ ہی اس ملک پر، پاکستان پر، آزاد کشمیر پر کرم کرے اور اپنے رحمتوں سے نوازے، ورنہ اس ملک میں ظالموں کی رسی شاید دراز ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، کمال تم کو ہے رستہ کٹ رہا ہے، کمال تم کو ہے رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے منزل کھو رہے ہو، یقین مجھ کو ہے منزل کھو رہے ہو۔ آئیے ذرا اس صورتحال کا تفصیل سے سمجھنے کی مختصر کوشش کرتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں کشمیر الیکشن کے نتائج کی۔ میرپور کوٹلی بمبر میں 13 نشستوں پر پیر کے دن ووٹنگ ہوئی اور شام 5 بجے تک وہ وقت ختم ہوا، پھر 1 گھنٹہ بڑھایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے تھے ووٹر نکلے ہی نہیں، چند ووٹر پولنگ اسٹیشنوں میں چند لوگ نظر آئے، لمبی لائنوں کی حسرت رہی، چند ایک لائنیں آئیں لیکن وہ آرٹیفیشل لگ رہی تھی۔ وقت ختم ہوا، پھر 1 گھنٹے کا وقت بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد جناب غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے اور 13 حلقوں کے نتائج آ چکے ہیں، جن کے مطابق مسلم لیگ 9 نشستیں، الیکشن کمیشن کے مطابق یہ میرا نتیجہ نہیں ہے، ہرگز یہاں کشمیری عوام کا نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو 4 نشستیں مل چکی ہیں، جبکہ استقام پارٹی استقام ہی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا اور کشمیر ایکشن کمیٹی تو ویسے ہی غیر سیاسی ہے، اب ان پر کشمیر کو پر دوسرے ملک کی نشانیاں لگا رہے ہیں۔ ناظرین، جو اتنے ہزاروں کی لوگ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو انڈیا کا ایجنٹ کہنا مناسب نہیں۔ ہاں، جو ایجنٹی کر رہا ہے اس کے خلاف انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے تو مسلم لیگ نون پر دھاندلے کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا الیکشن چوری کی ہے، پری پول ریگنگ بھی کی ہے، اور الیکشن کے دن ایک پولنگ اسٹیشن کو جلایا گیا اور پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کو مارا بھی گیا۔ لیکن ٹھہریں، اب آ جاتے ہیں پھر دوبارہ۔ پیپلز پارٹی نے نتائج پر شدید ترین اعتراضات اٹھا دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کو مل کے کہا یہ دھاندلی والے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب سامنے آئے اور انہوں نے جو سابق وزیر اعظم مطالبہ کر دیا ہے کہ متنازع پولنگ اسٹیشنوں پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرائے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹوں کو زبردستی باہر نکالا گیا، مسلح لوگوں کے ذریعے ووٹنگ پر اثر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ حالانکہ 2024 میں تو ووٹ بھی نہیں ڈالے تھے، سیدھا فارم 47 پکڑا دیا تھا۔ بندہ پوچھے خون سے زمین کو رنگنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات کو پرچیاں ڈالو، لوگ ووٹ نکلے نہیں۔ اکثریت لوگوں کا کہنا ہے غیر جانبدار حلقوں کا تو 9 بھی انہیں دے دو، باقی بھی ایسے ہی 2 مرحلوں میں ہوں گے، 1 مرحلے ہیں، 3 مرحلوں میں الیکشن ہونے ہیں۔ راجہ صاحب کا مطالبہ کہ LA 12 کے نتائج فوراً روکے جائیں اور جب تک دوبارہ پولنگ ووٹنگ نہیں ہوتی حتمی نتائج نہ دیے جائیں۔ اور بلاول بھٹو نے بھی لمبی چوڑی تقریر کر کے اپنے ہی اتحادی جماعت جن کے ووٹوں سے ان کے والد صاحب صدر بنے، انہوں نے کہا ورنہ میں چھڈا گا نہیں، میں زرداری دا پتراں۔ یقیناً آصف علی زرداری کے بھی بیٹے ہیں، لیکن آپ بے نظیر کے بھی بیٹے ہیں۔ اس شہید نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا اپنا مزاج ہے۔ الیکشن کے یہ اعتراضات تو ایک طرف، لیکن زمین پر راولہ کوٹ کی طرف جو ہو رہا ہے نا، وہ اس کی کہیں زیادہ سنگین ہے اور تشویشناک، افسوسناک اور سر جھکا دینے والی خبریں۔ راولہ کوٹ میں لانگ مارچ اور مظاہرے ہوئے اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ ہے، اور اسی لیے صحافت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی اور سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں چلتا کون گمنامی سے غلط خبریں دے رہا اور کہیں سچ دے رہا، اسی لیے پراپوگنڈا پھیل رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض سے غافل نظر آتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ ہے، میڈیا پر بالکل خاموشی ہے، جبکہ دوسری طرف حکمران جماعتوں نے جشن دکھایا جا رہا تھا، ایک طرف خون بہہ رہا تھا، دوسری طرف جشن دکھایا جا رہا تھا۔ زمین کو رنگین کرنے والے آتش بازی میں جشن کا سوگ منا رہے تھے، اور جن گھروں میں لاشیں گئی تھیں، چاہے پولیس کے جوان تھے، ریجر تھے، وہاں ماتم تھا۔ تو ایک ہی وطن کے رہنے والوں ایک دوسرے کے خون کا بہا کر کیسے جشن مناتے ہو؟ کبھی سوچو صحیح، جہاں لاشیں ہیں وہ بھی تو ہمارے ہیں، وہ بھی تو آپ کے ہیں۔ خیر، ہوا یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے حکومت نے کلندم قرار دیا، الیکشن کو روکنے اور بائیکاٹ کے لیے راولہ کوٹ کا رخ کیا، جس کے بعد مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی
اور دونوں کی طرف سے فائرنگ کا الزام کیا اور لگایا گیا. حکومت پولیس نے بھی الزام لگایا کہ ہم پر فائرنگ ہوئی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق رینجر کا ایک اہلکار علی رضا شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جبکہ کئی پولیس والے مظاہرین کی شدید زخمی اور جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے, لیکن اس میں حکومت حتمی فیصلہ دے گی تو ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. معروف صحافی سید سمر عباس نے بھی اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے, جو ایکسپریس میں پروگرام کرتے ہیں غالباً یا دنیا میں کرتے ہیں. ان کے مطابق 6000 سے زیادہ مظاہرین نے 3 طرف سے راوالہ کوٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی, جس دوران کراس فائرنگ ہوئی اور ہلاکتوں پر الگ الگ خبریں ہیں. کوئی 9 بتا رہا ہے, کوئی 12 بتا رہا ہے, تو کوئی 1 درجن سے زیادہ. سمر عباس صاحب اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا بات چیت سے مسائل کو حل کریں, خون بہانے سے کچھ نہیں ہوگا, خون خرابے کو روکا جائے, کیونکہ یہ خون چاہے پولیس والوں کا ہو یا عام شہریوں کا, ہمارے اپنے ہم وطنوں کا ہے, ہمارا خون ہے, خون ان کا نکل رہا ہے اور تکلیف ہمیں ہو رہی ہے. اور اب ذرا چلیے ایک بڑے معاملے کی طرف, یعنی کہ عمران خان سے متعلق علیمہ خان کے اہم مطالبات سامنے آ گئے اور پی ٹی آئی نے بھی آخری مرحلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حکومت کو کہہ دیا کہ آپ جتنے جبر کرو گے, آپ جتنی گولیاں مارو گے ہم اتنے سینے لائیں گے, آپ جتنی لاشیں گراؤ گے ہم اتنے احتجاج کریں گے, لیکن پرامن رہیں گے. آپ نے عمران خان کو مارنا چاہا, اللہ نے اگر اسے بچانا چاہا تو تم نہیں مارنا چاہو گے. 5 اگست سے پہلے علیمہ خان کے 3 بنیادی اور اہم مطالبات سامنے آئے ہیں, جن میں انہوں نے ججوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. علیمہ خان نے پہلا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر بہترین علاج کرایا جائے, ان کے ذاتی معالجین فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے جہاں سرکاری نہیں عمران خان کے ذاتی معالجین ان کا چیک اپ کرے. دوسرا مطالبہ کہ ان کی قید تنہائی فوری طور پر ختم کی جائے, وکلا اور گھر والوں سے ملاقاتیں بحال کی جائے اور ان کے تمام قانونی حقوق دیے جائے جو آئین اور قانون دیتا ہے, جو اس حکومت جابر ظالم حکومت نے, فسادیت برپا کرنے والی حکومت نے روکے ہیں. تیسرا مطالبہ انہوں نے سیدھا ججوں سے کہہ دیا ہے, جج صاحبان سے نہایت قابل احترام ہے, ہم تو ججوں کا احترام کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن انہیں بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں. اگر آپ انصاف, انہوں نے علیمہ خان نے کہا کہ آپ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دے دیں, گھر چلے جائیں. ایک جذباتی سوال بھی پوچھا ہے کہ ججز ناانصافی کرتے ہیں اور وہ گھر جا کر اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے. کیا یہ بتائیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بدلے کیا پیسہ گھر لائیں گے. لیکن یہ صحافیوں کو بھی سوال ہے, جو صحافی ٹی وی پر جھوٹ بولتے ہیں, نیشنل میڈیا پر جھوٹ بولتے ہیں, سوشل میڈیا پر جھوٹ بولتے ہیں, وہ بھی سور کھاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے اور سچ بولنے کی توفیق دے. حرام کھانے والا اور جھوٹ بولنے والا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. رزق حلال اسی لیے عبادت ہے. خیر ناظرین, سرکاری افسر ہو یا صحافی ہو یا سیاستدان ہو, اس ملک کو حرام کی کمائی نے, حلال حرام کا فرق ختم ہو گیا, چھٹ جھوٹ کا فرق ختم ہو گیا, نیکی بدی کا ختم ہو گیا, اور اسی لیے ہماری دن بدن ملک تباہی کی دلدل میں پھنستا دھستا جا رہا ہے اور اس کا نکلنا مشکل ہے. سیاست کی اس کا گرما گرمی کے بعد اب ذرا بات کر لیتے ہیں عام آدمی کی جیب میں, یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی. اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے 100 ٹیڑی پیسہ حاتم طائی کی لات مار کر معمولی کمی کر دی ہے, جس سے لوگوں نے اپنے گھروں میں قلعے جتنی دیواریں اونچی کر لی ہے کہ 100 ٹیڑی پیسہ کہیں ڈاکو نہ لوٹ لے. ہر موٹر سائیکل والا 100 ٹیڑی پیسہ 1 روپیہ بچائے گا تو اربوں روپے لگ جائیں گے, تو یہ تو IMF سے قرضہ ہی نہیں لینا پڑے گا. حکومت اتنی رحم دل ہو گئی اور غریبوں کا اتنا احساس. وہ حکومت, میرے پیالے وزیر اعظم, میرے پیالے صدر, اتنا ملک سے پیار, پورے 100 ٹیڑی پیسے 1 روپیہ پیٹرول کم کر دیا, 250 سے 333 روپے قیمت لے گئے اور 1 روپیہ پورا کم کر دیا. لوگوں دیاں تے موجاں ہی موجاں, غریب دیاں صرف سوجاں ہی سوجاں. خیر ناظرین, یہ تو ذرائع بات کی ہے. اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے معمولی کمی کی ہے, جس کے بعد نئی قیمت 334 روپے فی لیٹر, جنہیں 150 روپے پیٹرول مہنگا لگتا تھا, اب 334 سستا لگتا ہے. روزانہ مائک لے کے کچھ صحافی اتوار بازار جاتے تھے, کہتے تھے نواز شریف نے دل پہ پتھر رکھا جب روپیہ بڑھتا تھا, تو اب 35 روپے بڑھ رہے ہو, تم تو غریبوں سے تدفین کا حق بھی چھین رہے ہو. لیکن دوسری طرف ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 37 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور ڈیزل اب 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا. حالانکہ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہو کر $87 فی بیرل آ گیا ہے. آج کل
ویلاگ کرنے پہ دل نہیں کرتا، شاید اسی لیے آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں رہ کے سچ بولنا ناممکن ہے۔ حالات اتنے پریشان، اتنی کرپشن کی خبریں، اتنی زبان زد عام، اتنا ظلم، اتنی ناانصافی، اتنی انسانی حقوق کی پامالی، غریب آدمی اور عام شہریوں کو تو جینا عذاب کر دیا ہے۔ لیکن زندہ رہنے کے لیے آپ کو ڈرنا تو پڑتا ہے، کاش اتنا ڈر ہم اللہ سے بھی ڈرے، لیکن کچھ انسان خود ساختہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خدا بنے ہیں، یقیناً وہ رب کی گرفت میں آئیں گے۔ بس یہی تھی آج کی مکمل صورتحال۔ کشمیر الیکشن کے نتائج سے لے کر راوالہ کوٹ کے افسوسناک واقعات تک، علیمہ خان کے مطالبات سے لے کے پیٹرول کی نئی قیمتوں تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور امریکہ اور ایران کی بارے میں جو 3 دن سے جنگ رکی ہے، اس کے بعد اسرائیل کو بچا لیا گیا، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان میں اپنوں کا ہی خون بہایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف NCCA نے، FIA کی ایک ٹیم نے عمران خان کی بہن نورین نیازی پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا، اور کچھ صحافیوں کے تحت بھی مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ جو اختلاف رائے کرے، ہاں نورین نیازی نے میرے خیال میں شاید غلط کچھ باتیں کی، انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں کچھ لوگوں سے اختلاف ہے، ہم ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن خدارا اس وطن کے ادارے، فوج ہو، عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، سرکاری افسران ان سے پیار کرے، نفرت جرم سے کریں، جھوٹ سے کریں، برائی سے کریں، بدی سے کریں، لٹیروں سے کریں، وطن سے نہ کریں۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، رزق حلال عبادت ہے، ہم سب اپنے گھر والوں کے لیے قرباتے ہیں۔ حرام ہے تو عذاب ہے، حلال ہے تو حساب ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جتنے حالات تشویشناک، افسوسناک، شرمناک ہے، یہ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کاش حاکم وقت اس وقت کے حکمران اور پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں لڑنے والی عوام کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کریں، جس میں عام شہری کے گھر میں عزت کا رزق حلال سے اس کا کچن چل سکے، اس کے بچے پڑھ سکے، تعلیم حاصل کر سکے، صحت کی سہولتیں ملیں، روزگار ملے۔ ورنہ اس پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے پاکستان کے حالات، وہ ساری وجوہات ہیں جو نیپال میں ہوئی، سری لنکا میں ہوئی اور بنگلہ دیش میں ہوئی، بھارت میں ہوئی، یہ قوم بھی جاگے گی، انشاءاللہ جاگے گی، اور پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔